अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज वकला का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला वो जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए, हामिद खान साहब का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उसने एक वकला एक्शन कमेटी बनाई है जिसका कन्वीनियर जो है वो मुनीर मलिक साहब को बनाया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला की जानिब से तहरीक चलाने का अंदिया भी दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तहरीक शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के जो ज़मानत हुई है उसके ख़िलाफ़ FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दाखिल की है। और तीसरा जो है वो जुडिशल कमीशन के 5 मेंबरान की नामजदगी करके सुप्रीम कोर्ट नाम भिजवा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। किसने? स्पीकर कौमी असम्बली से और सेनेट सेक्रेटेरिएट से। अच्छा, हुकूमती और अपोजिशन के जो अच्छा, वो यहाँ पे भिजवा दिए गए। और तीसरा क्या था? तीसरा ये है कि वो आईनी रिसर्चर तरमीम वापस भी मिल चैलेंज गए, की है ना मंजूर भट्ट ने। हाँ, जजेस को रिसर्चर भी वापस मिल गए हैं। और नहीं है, छोड़ो उसको। अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत में वकला की एक बैठक हुई और वो वकला ग्रुप वही है जो हामिद खान ग्रुप है, जो सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हार गया है। ताहम उनके एक सेक्रेटरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार में कामयाब हुए हैं, जबकि बाकी हर जगह पे जो है वो शिकस्त हुई है उनको। तो वही वकला ग्रुप जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा हुआ और तकरीबन 20 के 30 के करीब वकला थे। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुनीर मलिक को एक्शन कमेटी जो है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के हवाले से उसका कन्वीनियर मुकर्रर किया गया। अली अहमद कुर्द भी उनके साथ थे और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। जबकि दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जो ज़मानत मंजूर हुई है, FIA ने सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अपील दाखिल की है। तीसरी ख़बर ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनके नाम जो है वो भिजवा दिए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, क्योंकि वो हेड हैं JCP के। और अब देखना ये है कि ये इसका इजलास कब कन्वीन होता है। जबकि दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मंजूर भट्ट, उनकी जानिब से हामिद खान साहब बतौर वकील उन्होंने जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ एक आइनी मज़ीद दरख्वास्त दाखिल कर दी है। तो इन पर बात करते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या है। आज जो वकला की जानिब से तहरीक का आगाज़ किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे वकला की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इससे पहले जिस तरह की बयानात या शोला बयानी की जाती रही है, इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे नहीं है, जो कि जो फैक्ट्स हैं उससे मुताबिकत नहीं रखती, उससे मैच नहीं होता मामला। अच्छा, अब वो फैक्ट्स क्या हैं? आपको याद है वो एक तैयब बलोच ने एक वीलॉग में सोशल मीडिया की एक पोस्ट जिसमें इमरान खान ने अडियाला जेल में बात की थी वो पढ़ के सुनाई थी। और उसमें ये कहा गया था कि जब इमरान खान को ये बताया गया कि हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार गया है, तो पहले उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि जैसे उनको किसी ने कुछ बताया ही ना हो। और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बाहर होता तो हम ये इलेक्शन कभी ना हारते। आज ही के दिन वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट कि हम दोबारा जो है वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। कल मुराद सईद की जो है वो भी एक पोस्ट है सोशल मीडिया पोस्ट, हाँ, बयान के हवाले से कि जनाब हमने तो नीचे सारा काम मुकम्मल कर लिया, अब देखते हैं, अब फुल फ्लैज तहरीक चलाएंगे हम। जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि PTI इसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और हामिद खान साहब ऐसे नजर तो नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थे लेकिन साइड पे खड़े हुए थे। वो मुनीर मलिक और अली अहमद कुर्द को उन्होंने आगे किया होता कि आप ही बोले, तो इसी वजह से वो साइड पे थे और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। सवालों के जवाब भी नहीं लिए। उनका ये था कि शायद कहीं हामिद खान से ही सवाल ना हो जाए और वो सामने आ गए तो पूरा का पूरा मंसूबा चाक हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना तसुर, वो तसुर फिर तकवीत पकड़ जाता कि पीछे PTI ही है। और वैसे भी अगर 26वीं तरमीम के ऊपर अगर एतराज़ है तो ठीक है, आपने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की हुई हैं, तो अब जब आइनी बेंच बनेगा तो अब कोर्ट देखेगी कि अगर उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है
تو کورٹ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا جی. نہ تو اب ظاہر ہے یہ بالکل. سڑکوں کے اوپر اس کے اوپر آپ اگر یہ کہیں جی کہ ہم جو ہے وہ اس پہ عدلیہ پہ دباؤ ڈال کے کوئی کیس اگر فکس کروا لیں گے تو یہ وہ میرے خیال میں اپنا طیب جب ان سے سوال ہوا کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے چیف جسٹس بنے تو ان کے خلاف بھی آپ بات کر وہ بھی آپ ان کو نہیں مانیں گے تو کیا کہنا تھا ان کا؟ سر ان پہ دونوں کا موقف ایک ہے. یہ جو وکلا تحریک ہے، یہ جو سو کالڈ وکلا تحریک جو کوشش ہو رہی ہے، جس کو کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی شروع ہے. سو کال نہیں آپ کہہ سنیں سکتے، نہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے شروع ہو چکے، پہلے جس طریقے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ تھا نا، جو پٹ گئی. تو بہرحال اس میں جان ڈالنے کی کوشش بوڑھے گھوڑے لے کے آئے ہیں. دوسری یہ ہے کہ دونوں کا موقف سیم ہے، یحییٰ خان آفریدی پہ تحریک انصاف کا اور ان وکلا تحریک کی یہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہے، نیشنل ایکشن کمیٹی، ان دونوں کا سیم موقف ہے کہ ہم ترمیم کو تو نہیں مانتے، ہم چیف جسٹس کو مانتے ہیں. علی احمد کور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے بڑا ان کے احترام ہے، اور اس کے علاوہ باقی ہم معاملات کو لے کے چلیں گے. تو بالکل بیان ہے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کو دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، لیکن اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے اپنے نام بھی بھیج دیے، اور ایون کہ مولانا صاحب کو بھی ناراض کر بیٹھے. مولانا کہا یار ایک نام میرا جانے دیں، سینیٹر کامران، نہیں یہ دونوں نام ہی ہمارے جائیں گے. تو اسی وجہ سے دونوں کا سیم موقف ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی سے ان کی شاید ڈھارس یا امیدیں بندھی ہوئی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. نئے چیف جسٹس ہے، ابھی وہ متنازع کوئی ان کا ایسا کہ وہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی اور جو ہے وہ چیز چلی جائے، میسج چلا جائے. تو اسی وجہ سے وہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے حوالے سے بڑے کٹ اینڈ کلیئر ہے. علی امین گنڈا پور نے بھی کہا تھا نا، یہ تو ہمارے صوبے سے ہیں، یہ ہمارے صوبے سے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں. اور پھر مین ریزن یہ بتائی تھی، ہاں جسٹس منصور علی شاہ بھی اگر مان گئے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں نہ ماننے والا. تو اس وجہ سے یہ تحریک انصاف اور وکلا قیادت، یہ جو آج جنہوں نے وہ کوشش کر رہی ہیں وکلا تحریک کی، ان دونوں کا موقف چیف جسٹس کے حوالے سے تو کٹ اینڈ کلیئر ہے. لیکن باقی جو ترمیم ہے اس پہ ان کا اعتراض ہے، اس پہ یہ ایجیٹیشن میں جائیں گے یا جو بھی لایا عمل اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا جو بشرا بی بی ہیں ان کی جو اپنا ضمانت کے حوالے سے آیا ہے، اس میں کیا ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا ہے؟ ایف آئی اے نے ایک تو جو سپریم کورٹ میں کہ ان کی ضمانت کو منسوخ کی جائے، منسوخ کرنے کی جو پٹیشن ہے، اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن کے جو ایویڈنسز ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ بلغاری جولری سیٹ تھا، یہ دراصل توشہ خانہ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو انہوں نے ریٹین رکھا اپنے پاس. اور یہ مس یوز آف پاور تھی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ ان کی اہلیہ تھیں، تو اس لیے ان کے اوپر یہ کیس بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک انہوں نے اس کی معاونت کی، جی اس کی معاونت کی. اور پھر جو سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز میں خاتون ہونے کے ناطے جو ہے وہ کورٹ رعایت کرتی ہے بیل کے حوالے سے. تو اس ایشو کے اوپر اس پٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا ہی ایک فیصلہ ہے جس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا ماضی کا کرمنل ریکارڈ ہو تو پھر یہ جو گنجائش ہے اس کو کورٹ خاطر میں نہیں لاتی. اور جی اور 263 دن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیل میں رکھنا اس بات کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی بیل کا حقدار ہے. تو یہ پٹیشن اب سپریم کورٹ میں آئی ہے، تو یہ بھی اب فکس ہوگی. تو دیکھیں اب یہ کب فکس ہوتی ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ معزز جج صاحب نے جنہوں نے ضمانت دی، انہوں نے کورٹ پروسیجر کو فالو نہیں کیا، ان چیمبر ضمانت دی گئی تھی. مطلب وہ تو سنگل جج کو بھی کہتے ہیں نا، چیمبر ہیئرنگ کی کہتے ہیں نا، سنگل جج ہوتا ہے تو اس کی بالکل یہ ایف آئی اے کا بہرحال یہی موقف ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیسے اس کو ٹیک اپ کرتی ہے، لے کے چلتی ہے. تو جناب اصل موضوع آئی ہے نا کہ پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، مطلب جو کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا ہے، اس پر جو ہے وہ 5 نام دے دیے گئے ہیں. وہ 5 نام کیا ہیں اور کب تک جوڈیشل کمیشن کا پھر کیونکہ اجلاس ہوگا، اب کیونکہ بلانا تو چیف جسٹس نے ہے، اور پھر اس جوڈیشل کمیشن کے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ رولز بنے تھے، ابھی پھر آئین میں ترمیم ہوئی ہے، پہلے رولز بنیں گے یا پہلے اجلاس ہوگا، کیا ہوگا؟ پہلے تو نام کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب،
ان کا نام نامزد کر کے بھجوا دیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، یا آپ کہہ لیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے باقاعدہ خط لکھ کے یہ نام بھجوائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے نون لیگ کے شیخ آفتاب ہیں، ان کو نامزد کیا گیا ہے قومی اسمبلی سے۔ پھر اس پہ اگر ہم آئیں سینٹ کے اوپر، تو سینٹ میں جو ایک تو پیپلز پارٹی سے فاروق ایچ نائک ہیں، اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف سے شبلی فراز ہیں، ایک خاتون ہیں روشن خورشید بروچا، ان کو نامزد اس میں اسپیکر کیا نے وہ گیا ہے۔ مائنورٹی ویمن، جی جی، وہ اس کو انہوں نے نامزد کیا ہے۔ اب میں نے کچھ وکلاء سے فون کر کے بات کی، کوشش کی کہ یہ آپ کے خیال میں یہ اجلاس کب تک ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ صوبائی سطح کے اوپر بھی آئینی بنچز بننے ہیں، اور اس کے لیے جو صوبائی اسمبلیز کی ریزولوشن ہیں ان کا ابھی آنا باقی ہے۔ تو اگر یہ اگلے ہفتے میں یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہی کسی دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور پھر نہیں لیکن وہ تو ایک ہائی کورٹس کا معاملہ تو الگ معاملہ ہے جی۔ نا، اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے تو سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچز تشکیل دینے ہیں، اور جو ہے وہ اگر اسامی خالی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کو جج کی منظوری دینی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 25 تعداد کرنے کے حوالے سے بھی قانون آ گیا ہے، سینٹ میں منظور ہو گیا تھا، وہ ابھی کمیٹی میں۔ ابھی سینٹ کی جو وہ مجھے یاد ہے انور جمالی صاحب بھی وہ جب گئے تھے، آپ کو یاد ہے وہ جب رضا ربانی چیئرمین سینٹ تھے، تو اس وقت بھی انور جمالی صاحب نے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے کیونکہ مقدمات بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے 25 یا 26 کہی تھی۔ سر منصور علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں، کئی ایونٹس میں وہ یہ بات کر چکے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کی ذاتی رائے کہ پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے، وہ تو یہ بھی کہتے رہے ہیں۔ یہ پبلک ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری اوور آل جو پوری جوڈیشری ہے اس میں بھی ججز کی اسٹرینتھ کم ہے، اور دوسرا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نکمے جج ان کو نکالا جانا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اور وہ یہ آئینی ترمیم میں بھی تو یہی باتیں ہیں۔ بالکل بالکل بیسیکلی سر جو عینی ترمیم ہے یہ وہ تو پیچھے مین مغز جو ہے دماغ وہ تو شاہ جی کا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو سینیارٹی اصول ہے وہ تو شاہ جی کا فارمولہ ہی بیسیکلی سپریم کورٹ کے لیے لگا جو انہوں نے ہائی کورٹ کے لیے دیا ہوا تھا، تو شاہ جی تو بڑے واضح تھے ہیں، لیکن وہ جب سے مخصوص نشستیں اور وہ چیزیں ہوئی تو تھوڑا سا وہ جو ہے پتہ نہیں کمپرومائز ہو گئے کیا ہو گئے، ان کا ایک عجیب سا وہ ہوا کہ وہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف چلے گئے۔ جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے تھے تو وہ پھر پارلیمان کی بالادستی کے کہیں نہ کہیں ہمیں ان کے فیصلوں سے، یا خاص کر وضاحت جو انہوں نے دی ہے 18 اکتوبر والی، وہاں سے ہمیں پھر پارلیمانی بالادستی کے خلاف ایک چیز نظر آئی ان کی کہ اب سوچ پنپ رہی ہے جب سے وہ پاپولزم کے لیے اچھا میں کہہ رہے تھے نا کہ میرے پیٹ میں ایک درد ہو رہا تھا، اس میں ہاں وہ آپ کے پاس ایک خبر ہے، آپ نے منصور علی شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے نا، تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہوا یہ کہ جب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل آئے تھے اور ان کے سامنے یہ بات کی گئی تھی، تو اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس اس وقت قاضی فائز تھے اور سینئر پیونر جج یہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی، انہوں نے کہا کہ پرسن اسپیسیفک آپ کو یاد ہے کہ میں نہیں لوں گا اور یہ بات ساری چیز آئے گی، لیکن دوسری اس کا کچھ مسنگ حصہ ہے کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب زور دیتے رہے کہ سر اس کو ایکسیپٹ کیجئے، جی، اور ان کا مسلسل انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور پھر یہ جو منیب ہے اور شاہد وحید ہے، عائشہ، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی جو ہے نا اگر یہ معاملات جو ہو جائیں۔ اور صرف یہی نہیں، اور پھر ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلکہ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ایک سینیورٹی کے حوالے سے کوئی پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے، وقار سیٹھ صاحب والی ایک اور بھی ہے کوئی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی لگائی جائے تاکہ جو ہے نا ان کا راستہ صاف کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ جو ہے نا یہ ہے، جبکہ فخر درانی صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق تو وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ جی میرا تو کوئی وہ نہیں تھا، میرا تو حکومت کو ہٹانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں الزامات جو لگ رہے ہیں مجھ پہ غلط ہیں۔ بینگ اے کورٹ رپورٹر آپ اس دیکھیں، اب آپ کو شاہ جی کے اوور آل پیچھے سارا ان کا جو ایک ہے کیریئر وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے ان کے فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اینڈ پہ آ کے یہ جو 1-2 مہینوں کے اندر شاہ جی نے پلٹا کھایا ہے، اس میں آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کیوں ایسا ہوا ہے؟ دوسری سائڈ پہ خود جیسے آپ نے کہا شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر آسٹرچ کا ذکر کیا، وہ کون کہتا تھا؟ اطہر من اللہ صاحب اوپن کورٹ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ عدلیہ کی خود مختاری جو ہے وہ آن سٹیک ہے، تو ہم
شتر مرغ کی طرح اپنا سر زمین میں نہیں دبا سکتے. ہاں، اور وہی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. ویسے کوئی عطا من اللہ صاحب نے یا منصور علی شاہ صاحب نے کوئی اس طرح کا کوئی خط لکھا تھا کہ جناب بہت گریو وائلیشنز ہو رہی ہیں 13 مہینے تک وہ جو ہے کہتے ہیں میرے خیال میں 10 مہینے تک تو سینئر پیونی جج کے طور پہ ساتھ بینچز بنانے میں رہے ہیں, مقدمات فکسیشن کے اندر ہیں, تو اس دوران میں کوئی ان کو خیال نہیں آیا؟ بالکل, یا آئینی ترمیم کے بعد آیا خیال؟ سر وہ اس ٹائم تک تو وہ ٹھیک چل رہے تھے نا, آخری 1.5-2 مہینے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں آخری 1.5-2 مہینوں میں شاہ جی کو کچھ ہوا ہے کہ وہ ٹن کھا گئے ہیں, پلٹا کھا گئے ہیں. یہ ویسے سپریم کورٹ میں یہ ڈیبیٹ رہی ہے 6 ججوں والے خط کے معاملے کے اوپر, اس پہ جوڈیشری ڈیوائڈ تھی. جوڈیشری کا ایک حصہ بالخصوص جو موجودہ چیف جسٹس ضیاء آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ نوٹ بھی لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا. اور مجھے یاد ہے شاید بلوچستان کے جو چیف جسٹس تھے ان کی طرف سے بھی کچھ جو تجاویز مانگی گئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ہم ماتحت نہیں ہیں, ہم آزاد عدلیہ ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, آپ پرائم منسٹر کو ہائی کورٹ بلا سکتی ہے اور کہتی ہے جی کہ آپ 10 منٹ میں پیش ہوں, 20 منٹ میں پیش ہوں. یہ پچھلے دنوں ایک کیس میں نے دیکھا ٹی وی پہ ہی کہ وہ عمران خان کو فوری طور پہ طلب کریں, نہیں کر سکتے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے سامنے لے کے آئیں. تو وہ اس طرح کی آبزرویشنز تو آتی رہی ہیں. تو اس کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہائی کورٹس آزاد تو ہیں. نہیں بالکل آزاد ہیں, اور ابھی جو ہے وہ کافی کچھ اس میں بہرحال اینی وے یہ جو ہے معاملہ, اس میں ایک اور بات بھی ہے, جی ایک اور خبر بھی ہے, وہ بھی میرے پیٹ میں ابل رہی ہے. بالکل سر, تو وہ لیکن ابھی ٹھہر جائیں, چلو ویٹ کر لیتے ہیں, چلو جب پک جائے گی پھر جب پک جائے گی تو پھر لے آئیں گے. تو آئینی ترمیم جو ہے چیلنج کی ہے انہوں نے, تو اب اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا سٹے کر دیا جائے. آپ کو یاد ہے میرے سورسز نے یہ بتایا تھا, اب یہ جو آج آئینی درخواست آئی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو حامد خان صاحب نے درخواست داخل کی تھی, قاضی فائزہ کے بینچ میں لگی, تو عابد زبیری وکیل تھے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ لے کے چلے گئے. اب یہ وکلا تحریک کے درخواست واپس لینے کے لیے حامد خان صاحب کو ایز اے وکیل مقرر کیا گیا. عابد زبیری صاحب وہ آڈیو لیک والے, آج وہ یہ ان وکلا تحریک کے ساتھ بھی کھڑے تھے, تو وہ بھی عابد زبیری صاحب بھی شامل تھے نا, علی احمد کرد صاحب کے ساتھ. بالکل, عابد زبیری صاحب اور ان کے وکیل حامد خان صاحب, اور حامد خان تو تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں نا. تو اب جتنا بھی ان پہ آپ چھاپ کہیں کہ جی ہماری وکلا تحریک کے پیچھے پی ٹی آئی نہیں ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ رہ گئی تھی. اصل میں یہ ہے کہ حامد خان کو ٹاسک دیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے وکلا تحریک کا, حقیقت میں یہ ہے. اور وہ آج جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا وکلا تحریک تو شروع آلریڈی سے ہے, لیکن وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ایک ٹاسک دیا گیا نا. وہ دیکھیں انہوں نے, وہ تو ہر بندے کو جس کی کیٹیگری ہے اسی کو اس کے مطابق ٹاسک دیتے ہیں نا. ان کو تو ٹاسک ڈفرینٹ دیا گیا, وہ جوڈیشری سے ریلیف لینے کے لیے, ان کو ٹاسک ہے جوڈیشری پہ دباؤ ڈالنے کا, حامد خان کو, کیونکہ حامد خان کا ایک پورا گروپ پر سارا کچھ. اور وکلا نے اگرچہ ان کو ریجیکٹ کیا, اور ان کی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی, لیکن اب یہ بوڑھے گھوڑوں کو لے کے آ گئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس میں جان ڈالی جائے. سینئر وکیل ہے سر, سینئر وکلا ہے نا. اب یہ سینئر علی احمد کرد صاحب بڑے جو ہے نا, اچھا آپ سے تھوڑا سا وہ ہو گئے, وہ ہمارا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. نہیں انہوں نے کہا آپ میرے لیے ہمیشہ عزت اور احترام, لیکن آپ کو کہا آپ کی آواز میری آواز زیادہ مضبوط ہے. نہیں ان کی آواز زیادہ ہوگی, بالکل ہوگی جناب, وہ وکیل ہیں. لیکن ایک سوال پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہو گئے, پرسنل ٹائپ ہو گئے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, چلو ان کے لیے ہمیشہ عزت اور احترام ہے. علی احمد کرد جو ہے نا بڑے پیارے آدمی ہیں, لیکن اس وقت ذرا تھوڑے سے غلط ہاتھوں میں ہیں, لیکن چلیں اسی وجہ سے دیکھیں وہ غلط ہاتھوں میں ہے نا, تو اسی وجہ سے یہ تحریک بھی غلط ہوگی, یہ نہیں چل پائے. چلے دیکھتے ہیں نا, یہ ایک گھوڑا ہے گھوڑے کا میدان. تو جو تحریک بن نہیں پا رہی وہ بن کے کب چلتی ہے. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائف سے آج اتنا ہی, لیکن وہ جس خبر کا وعدہ ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ہماری آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے آئے ہیں نا, وہ جو پیٹیشن آئی ہے, ہمارے ذرائع نے یہ اس بات بتائی تھی کہ اس سے پہلے یہ جج صاحبان کی جو میٹنگ ہو رہی تھی, اور ہمارے جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں دوست وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایسا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر 8 جج جو ہے وہ اپنا حلف لے لیں گے, منیب اختر صاحب ان سے, منصور علی شاہ صاحب سے. تو پلان یہ تھا کہ اس میں اس ترمیم کو سٹے کر دیا جائے, وہی 3 نومبر کے طرز کی بنیاد کے اوپر 2007 میں, اور پھر اس کو اس سے ریزونیٹ کیا جائے, اور پھر یہ جو وکلا تحریک ہے اس کو پھر لانچ کیا جائے گا. تو یہ پلاننگ جو تھی
یہ تھی. لیکن ہوا یہ کہ پھر کسی نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کا تو نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے, تو پھر وہ معاملات جو ہے نا ادھر ادھر ہو گئے تھے. نوٹیفیکیشن مطلب یہ چیف جسٹس کا. اچھا تو پھر جو ہے نا وہ پھر وہاں پہ سینٹی پریویل کی. تبھی اینڈ تک پھر یہی کہا گیا کہ شاہ جی چیف جسٹس بن ہوئے ہیں تو صحیح ہے, شاہ جی اس میں رہ گئے, ورنہ یعنی شاہ جی پلان کر چکے تھے. ہاں تبھی تو پھر خط لکھا انہوں نے آسٹرچ والا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے لانے کے بعد.